बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में रिवायत से ज़रा हट के हम बात करेंगे कुछ तारीख की, क्योंकि आज खान अब्दुल वली खान साहब की 10वीं बरसी है। उनके इंतकाल को 10 बरस गुजर चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के वो रहबर थे उस तहरीक के। मैं चाहता हूँ ज़रा नजम सेठी साहब से कुछ उनके हवाले से बात ज़रूर की जाए, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनका नज़रिया था और इनफैक्ट उनका जो सियासी तज्जिया था, वो आज के दौर में कितना रेलेवेंट है, जिन बातों के ऊपर वो यकीन रखते थे उनकी क्या अहमियत थी। और कुछ तारीख में से कुछ एक ऐसा ताल्लुक नजम सेठी साहब का भी वली खान साहब के साथ है। कोई शायद एक जेल भी ऐसी है जो इन्होंने इकट्ठे गुजारी। वली खान साहब के हवाले से मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन हो, उनकी जो खुसूसियात थी और जिस तरह से वो जिन चीज़ों के ऊपर बिलीफ रखते थे उस हवाले से बात हो। प्रोग्राम के पहले SMS पे बात होगी, आगे चलकर हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की, क्योंकि अब आज की इत्तलात के मुताबिक दफ्तर खारजा ने जो चार्ज दी अफेयर्स हैं अफगान अमूर के, उनको बुलाया था और एहतजाज भी किया है। और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि बाचा खान यूनिवर्सिटी पे जो हमला हुआ उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से सदारती महल के तर्जुमान ने यह कहा था कि अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं हुई इस हमले में। ये बहस, ये गुफ्तगू किस हद तक और किस मकाम तक जाएगी, इस हवाले से भी बात होगी। ईरान और सऊदी अरेबिया के मामलात और पाकिस्तान का जो किरदार, जिसके बारे में यहाँ बहुत कुछ कहा गया, मैं चाहता हूँ ज़रा उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात की जाए, क्योंकि कल वो रह गया था। तो नजम साहब जी जनाब, क्वाइट अ ब्रेक अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल, थोड़ी सी जरा तारीख की बात भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी तालीम भी होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल तालीम भी होनी चाहिए, कोई थोड़ा सा हिस्ट्री का लेसन भी मिलना चाहिए। हाँ, हमारे नौजवान तबका जो है उनको बहुत सी हमारी जो हिस्ट्री उसका पता ही नहीं है कि किस किस मोड़ से हम गुजरे हैं, कैसे कैसे लोग थे हमारे, कौन कौन से लीडर्स रहे हैं। अच्छा, मैं अगर नजम सेठी साहब खान अब्दुल वली खान साहब के हवाले से बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें, अगर उनका प्रोफाइल ब्रीफली भी पढ़ा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने निकलती हैं। सही है। लेकिन अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर आप खान अब्दुल वली खान साहब को किस तरह से रेट करते हैं? उनकी क्या, आपके जहन में जब उनका आता है तो क्या चीज़ ऐसी है तो एकदम कहती है कि ये उनके बारे में ज़बरदस्त बात थी, ये इस बारे में वो बहुत क्लियर थे? या क्या ऐसी चीज़ है जब खान साहब का जिक्र आता है तो क्या चीज़ याद आती है? क्या याद आता है? क्या खसूसियत? पहली बात तो ये कि उनकी पैदाइश ही बड़ी एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। वो 1917 में पैदा हुए, 1917 में इनकलाब, लाल इनकलाब, रशियन रेवोल्यूशन हुई। तो यू कैन से ही वाज अ चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन इन सम वेज, क्योंकि वो अपने बारे में कहते थे कि मैं सोशलिस्ट हूँ, नेशनलिस्ट हूँ, सोशलिस्ट हूँ, सेक्युलर हूँ और डेमोक्रेटिक हूँ। ये चार चीज़ें वो अपने बारे में कहते थे और बहुत हद तक ये सही भी थी। हालांकि डेमोक्रेसी में भी उनकी कुछ डाइल्यूशन हुई, सोशलिज्म में भी कुछ डाइल्यूशन हुई वक्त के साथ साथ, जमहूरियत में भी कुछ थोड़ी सी डाइल्यूशन हुई वक्त के साथ साथ, मगर नेशनलिज्म में उनकी डाइल्यूशन नहीं हुई, या आप समझे सब नेशनलिज्म, जो पश्तून नेशनलिज्म थी, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर वो डटे रहे। बाकी तीनों पहलू जो थे उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आई, कहीं बेंड किया उन्होंने, कहीं कोई और रास्ता इख्तियार किया, फिर वापस आए, या कहीं पटड़ी से उतर गए। बड़ी दिलचस्प वो भी कहानी है। तो एक तो ये कि ही वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन 1917। अब हिंदुस्तान में उस वक्त एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल कांग्रेस ने लॉन्च की हुई थी या लॉन्च करने वाली थी। तो जब वो व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप तो जाहिर है उस वक्त मुस्लिम लीग का तो नामो निशान नहीं था इन एनी सिग्निफिकेंट वे। मगर और उस वक्त बातें और हो रही थी, खिलाफत की बात हो रही थी और बहुत से मुसलमान तो अमेरिकन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का साथ दे रहे थे उस वक्त। मगर खान अब्दुल वली खान के वालिद बाचा खान साहब और इनकी जो फैमिली थी, इनकी वाबस्तगियाँ कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस एक एंटी ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रगल कर रही थी। तो जाहिर है उस वक्त एक वक्त था कि कायदे आज़म भी मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे और वो भी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का हिस्सा थे। सो वो तो कोई ऐसी नई बात नहीं थी। नई बात ये थी कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त भी इनके जो वालिद साहब थे, जो रेड शर्ट्स, वो गांधी के बड़े क्लोज थे और इसलिए उस वक्त जब ये पार्टीशन हुई तो डिमांड उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वहाँ यही थी कि हमें ऑटोनॉमी मिले, हमारी एक अलग रियासत हो या 90% रियासत हो। तो ये डिमांड ऑफ सब नेशनलिज्म के नाम भी NWFP ना हो, पख्तूनख्वा हो,
اور یہ کہ جی ہمیں میکسیمم پروونشل اٹانومی ملے یا ایک ریاست بنے، یہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ وہ ایک طرف مسلم لیگ کھڑی تھی جو کہ فیوڈلز کی پارٹی تھی اور برٹش کے بڑی قریب رہی تھی، اور دوسری طرف یہ اینٹی برٹش اسٹرگل کی انہوں نے، اور سیکولر تھے اور ڈیموکریٹک تھے، بالکل وہ نہرو کے وہ فولڈ کے اندر. تو یہ پہلی جو شروع میں جو ان کی جو پاکستان کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ پاکستان کے بنانے والے مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے لیفٹیننٹس کے ساتھ کوئی اچھا رشتہ نہیں تھا، بیکاز یہ دوسری بات کر رہے تھے. مگر یہ تو شروع ہوئی، مگر اس کے بعد خان صاحب کا جو رول رہا وہ بڑا دلچسپ رہا. ان کی دلچسپ بات یہ تھی کہ 1965 میں جب الیکشنز ہوئے انڈر ایوب خان، جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، تو اس وقت انہوں نے فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی ان کا ساتھ دیا. تو یہ پہلا ان کا ایک رویہ نظر آیا کہ انہوں نے جمہوری فورسز کے ساتھ اگینسٹ ملٹری رول کیا. پھر 1971 میں جب بنگلہ دیش کا ایشو کھڑا ہوا تو خان صاحب کو نظر آ گیا تھا کہ یہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، اور میجورٹی جو ہے وہ مجیب الرحمان کو ملی ہے، شیخ مجیب کو، اور یہاں فوج اور بھٹو صاحب مل کے ان کو میجورٹی ڈینائی کر رہے ہیں، یحییٰ خان صاحب. تو وہ ایک ڈیلیگیشن انہوں نے لیڈ کی ٹو ایسٹ پاکستان، ڈھاکہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، جہاں انہوں نے شیخ مجیب کو کہا کہ سیسیشن وغیرہ کی بات نہ کریں. ہم he was then the obviously opposition leader in West Pakistan, کیونکہ بھٹو had won the seats in West Pakistan. تو انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نیشنل عوامی پارٹی، اور آپ اور کوئی سوچیں. تو مگر یہ ایک طرف شیخ مجیب کو ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان کو ٹوٹنے سے روک رہے تھے، دوسری طرف ایک اور منصوبہ بن رہا تھا جس کے نتائج میں پھر پاکستان بعد میں ٹوٹ گیا اور شیخ مجیب جہاں جانا تھا وہ چلے گئے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا کردار تھا ان کا، دو کردار اچھے ہو گئے. اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ ان کا بھٹو صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور 1973 میں غالباً آج جو آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں ان کے بھائی تھے حیات شیرپاؤ صاحب، وہ اسیسینیٹ ہو گئے. بھٹو نے الزام لگایا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور اچکزئی صاحب کی پارٹی کہ ان کا اس میں کوئی رول تھا یا کوئی ہاتھ تھا، اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا 1974 میں، 1973 میں، 74. اچھا، اب کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ بھول گئے بھٹو صاحب کہ جب ولی خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو سب سے اہم رول ولی خان صاحب نے ادا کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن 1973 کانسٹیٹیوشن بنانے میں. تو یہ وہی ولی خان جس نے 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر بلوچ کو بھی رضامند کیا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر دو بہت اہم اگریمنٹس بھٹو صاحب سے مل کے ڈلوائیں، وہ مانتے نہیں تھے، ان کو منوایا. پہلا یہ تھا کہ اس کے اندر پروونشل اٹانومی کی بات کی، اور پھر یہ کہ جی پروونشل اٹانومی میں میکسیمم پروونشل اٹانومی ہوگی، اور کے پی کے لیے اس وقت کی NWFP کے لیے ہائیڈل پاور جو تھا اس کی جو ساری پروفٹس تھیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہماری پروونس کو ملنی چاہیے. لوگ بھول گئے ہیں کہ اس میں ولی خان صاحب نے یہ بہت بڑا رول تھا اس کے اندر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اور اس کے بعد یہی بھٹو صاحب ولی خان صاحب کے خلاف ہو گئے، اور ولی خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا. اور اس وقت ان کی الائنس تھی ایک گورنمنٹ میں، نیشنل عوامی پارٹی کی گورنمنٹ مفتی محمود صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت آج کل فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے. تو مفتی محمود صاحب جو تھے انہوں نے ولی خان صاحب کے ساتھ تھے، یہ گرفتار ہو گئے سارے. اور جو نیشنل عوامی پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی بلوچستان میں، اس کو بھٹو نے ڈسمس کر کے ایک گورنرز رول وہاں لگایا اور سب کو گرفتار کر لیا. اس کی پروٹیسٹ کے اندر مفتی محمود صاحب کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ سب کے ان کے خلاف بھٹو صاحب نے، بلوچ لیڈرز اور پشتون لیڈرز لیڈ بائی ولی خان، ان کے خلاف بھٹو صاحب نے ایک حیدرآباد کنسپریسی کیس بنایا، جعلی کیس بنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جعلی بات کی. تو ظاہر ہے وہ پھر ایسے وقت تھا کہ ولی خان صاحب اور بلوچ لیڈر سارے بھٹو کے خلاف ہو گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھٹو کے خلاف 1977 میں PNA کا موومنٹ چلا تو ظاہر ہے یہ جیل میں تھے، تو یہ سب PNA کے ساتھ مل گئے بھٹو کے خلاف. اور جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حیدرآباد کنسپریسی کیس جو کہ جعلی کیس ایک بنایا گیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب نے بنایا تھا، اس میں کچھ نان پشتون اور نان بلوچ بھی لوگ تھے جن کی حمایتیں جمہوریت کے لیے، اور بھٹو صاحب نے جو زیادتی کر رہے تھے جمہوریت کے خلاف اور پروونشل اٹانومی کے خلاف، کچھ آوازیں وہاں بھی کھڑی ہوئی، کچھ پنجاب سے، کچھ سندھ سے.
تو 2-3 نام ذکر کر دوں جو کہ پھر ان کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا حیدرآباد کنسپریسی کیس میں. ان میں معراج محمد خان صاحب تھے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, مہاجر ہیں, کراچی کے رہنے والے تھے, نہایت ہی نفیس شخص اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ سوشلسٹ, جو کہ بھٹو صاحب کے لیفٹیننٹ جانے صاحب, ان کو کہا جاتا تھا کہ ہی از ہز لیفٹیننٹ. اور بھٹو صاحب نے ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے بھی حمایت کی. اس کے بعد علی بخش تالپور صاحب تھے, بھٹو صاحب نے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. یہ سندھ سے بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے حمایتی تھے, ان کے بھٹو صاحب کے لیفٹیننٹس تھے. پنجاب سے حبیب جالب صاحب ہمارے جو شاعر ہیں, انہوں نے کوئی پوئم لکھ دی بھٹو صاحب کے خلاف اور بھٹو صاحب نے ان کو جیل میں ڈال دیا. کنسپریسی ہے صاحب, حبیب جالب کو جیل میں ڈال دیا. اور پھر آپ کے جیسے ہم جیسے بھی چھوٹے موٹے لوگ بھی رگڑے میں آ گئے, مجھے بھی انہوں نے پکڑ کے ڈال دیا. ہم نے بھی کوئی حمایت کی تھی. ٹھیک, اچھا, تو یہ اس طریقے سے میں پھر حیدرآباد جیل میں جب پہنچا تو وہاں یہ سارے, وہاں کوئی 24-25 ایم این ایز ایم پی ایس تھے, گورنر تھے بلوچستان کے, چیف منسٹر تھے بلوچستان کے, گورنر تھے کے پی کے اس وقت این ڈبلیو ایف پی کے, چیف منسٹر تھے, گورنر تھے, اور یہ سارے ایم ایز ایم پی ایس دونوں سب لیڈرشپ, اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے. تو وہاں ہم 4-5 نان بلوچ اور نان پختون, معراج, مائی سیلف, جالب صاحب اینڈ علی بخش تالپور اور 1-2 اور تھے, ہم لوگ وہاں ان کے ساتھ تھے. تو وہ اس وقت بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے, بھی ہم تو نیشنلسٹ ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حمایتی, مطلب ہے کہ اس قسم کی حمایت جو ہوتی ہے, پرنسپل سپورٹ ہوتا ہے, اس میں ہم جیسے لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں. تو یہ دس از دی ہسٹری, دیٹ از ہاؤ آئی کیم ٹو نو ولی خان پرسنلی. کیونکہ 1.5 سال ہم حیدرآباد جیل میں اکٹھے رہے, اور ہر شام کو ہم بیٹھ کے گپے مارتے تھے. وہاں پوری مجلس ہوتی تھی, خان صاحب ہولڈ ہسٹری کے وہ لیسنس دیتے تھے, پھر وہاں بحث ہوتی تھی. دیٹس ہاؤ آئی کیم ٹو نو ہم. اچھا, آپ نے مگر میں یہ کہنے والا تھا کہ ان سے جو سب سے بڑی جو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پٹڑی سے, میں اس طرف آنا چاہ رہا ہاں, وہ پٹڑی سے تھوڑے ہلے, کیونکہ وہ اب ذاتیات بھی ہو چکی تھی. بھٹو نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا, الزام لگا دیے تھے, اور جب اور یہ پھر پی این اے کی حمایت میں یہ کھڑے ہو گئے جیل سے. ان کی حمایتیں جو تھی وہ پی این اے کے لیے ہو گئی. جب بھٹو صاحب اوور تھرو ہوئے تو ضیاء الحق صاحب حیدرآباد جیل آئے تھے, اچھا, ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. وہاں آئے, انہوں نے آ کے ولی خان صاحب سے میٹنگ کی اور بلوچ لیڈر سے میٹنگ کی, اور وہاں جنرل ضیاء الحق صاحب نے اور انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم حیدرآباد ٹرائیبیونل ختم کریں گے اور یہ سب پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے گا. اور پھر جنوری, یہ اسی پولیٹیکل ایمنسٹی کا حصہ تھا جو ضیاء صاحب نے آفر کی تھی بلوچ لیڈرز کو بھی ایک زمانے میں, وہ سب کو مل گئی تھی, سب کو مل گئی, وہ سارے جو اس وقت سب کو ایمنسٹی مل گئی, سب حیدرآباد ٹرائیبیونل ختم ہو گئی, اور ایوری کیم ہوم آن the 1st of January 1978. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے پھر آگے ہی وہ سافٹ آن ضیاء, ظاہر ہے اس وقت جو حالات تھے, مگر جب الیکشنز کا وقت آیا تو خان صاحب نے پھر اپنا رویہ صحیح کیا, اور وہ بے نظیر کے ساتھ انہوں نے 1988 کی الیکشن اور جو ہے وہ بے نظیر کا ساتھ دیا, اور ان کے ساتھ الائنس بنا کے الیکشن لڑے. مگر 89 میں پھر ان کا جھگڑا ہو گیا بے نظیر کے ساتھ, اور گورنر کون بنے گا, یہ کون بنے گا. تو 1990, 1993, 1997 میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے الائنس نون لیگ کے ساتھ بنایا. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت وہ جو الائنس کا بیسس تھا, پھر وہ 1998 میں ٹوٹ گیا الائنس. وہ کیا تھا, وہ یہی تھا, دو ایشوز کے اوپر وہ ٹوٹا. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے 1998 میں اناؤنس کیا کہ کالا باغ ڈیم بنائیں گے, تو خان صاحب نے نوشہرہ میں بہت بڑا ایک جلوس کہ نہیں ہونے دیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پختونخوا نام رکھا جائے گا, اور آپ نے نام نہیں رکھا, آپ وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گئے. تو خان صاحب نے آن دیز پرنسپلز نون لیگ سے الوداع کیا. اینڈ دین ان 1990 he died. 2006 he died. And then 1990 کی جو الیکشن ہوئی, 1990 کی جو الیکشن ہوئی تھی, اس میں وہ ہار گئے تھے. And then he lost his seat and he decided to retire. But he remained the leader of the party, although he retired from politics. And so therefore, خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے it was a pretty interesting and up and down thingy. دو significant, اب بات ہو ہی رہی ہے تو یاد آ رہی ہیں باتیں بہت سی. دو دلچسپ باتیں میرے ذہن میں ہیں. جبکہ سوویت یونین نے افغانستان میں انٹرونشن کی تو اس وقت خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دو ہاتھی جب لڑتے ہیں
تو چونٹی جو ہے وہ ماری جاتی ہے، مسلی جاتی ہے. اور ان کا یہ اشارہ یہ تھا ضیاء الحق کو کہ آپ امریکہ کے ساتھ نہ ملیں اور روس کے خلاف نہ یہ کریں. وہ کتنی صحیح بات کی انہوں نے، کیونکہ وہ جو جس جنگ میں آپ نے حصہ لیا امریکہ کے لیے اور آپ نے یہ مجاہدین بنائے اور وہ مجاہدین سے پھر مجاہدین سے پھر طالبان بنے، طالبان سے القاعدہ بنی، القاعدہ سے آئی ایس بن رہی ہے، اور یہ سارے ٹیررزم جو ہے یہ اسی وقت کی آپ نے اپنی اسٹیٹ کو رینٹ آؤٹ کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈونٹ ڈو اٹ. ویری پروفیٹک بات تھی، ویری پروفیٹک. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ پختونخوا کے لیے لڑتے رہے، اور آج وہ دن ہے کہ وہ پختونخوا بن گئی ہے، جس میں ان کے صاحبزادے کا بہت بڑا رول ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی رول ہے، کیونکہ وعدہ پورا نبھایا گیا. زرداری صاحب کا، کیونکہ وہ پرانے کیونکہ زرداری صاحب نے بھٹو کا وعدہ نبھایا، ایسی ہے نا. اور تو یہ ہسٹری کا یہ ہوتا ہے. آخری بات میں کرتا چلوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1986 میں. کتاب کا ٹائٹل تھا فیکٹس آر فیکٹس یا فیکٹس آر سیکرڈ. وہ پہلے انہوں نے پشتو میں لکھی اور اس کی پہلی جو چھاپ تھی وہ افغانستان میں ہوئی. ان کی جو منسٹری تھی آف نیشنلٹیز انہوں نے چھاپی. ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے داؤد کے ساتھ جو افغانستان کے صدر تھے اور monarchy، اور وہ پریزیڈنٹ داؤد کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اور تو یہ کتاب پہلے وہاں چھپی، اس کے بعد یہ پھر چھپی کے پی میں ان اردو اینڈ دین فائنلی ان انگلش. اس میں موٹی بات انہوں نے کی کہ یہ چلے گئے تھے لنڈن ایگزائل میں، وہاں انہوں نے انڈیا آفس لائبریری میں بیٹھ کے تھوڑی سی ریسرچ کی، جس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا کتاب لکھی جس کا بیسکلی ایشو یہ تھا، وہ انہوں نے یہ پروو کیا کہ پاکستان نہیں بننا تھا اگر برطانیہ کی امپیریلسٹ حکومت یہ نہ چاہتی. انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی فرام ڈاکیومنٹس، انڈیا آفس لائبریری کے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس، کہ برطانیہ کو پتا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے، انڈیا کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے فرام رشیا. ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان بڑی انسٹیبل رہے گی، ایک اور بفر سٹیٹ ہونی چاہیے، اور یہ بفر سٹیٹ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان بنے گی تاکہ انڈیا پروٹیکٹ رہے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر برطانیہ نہ چاہتا کہ پاکستان نہیں بننا تو وہ نہیں بننا تھا. اسی لیے ایک دم یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب پاکستان دیتے ہیں. یہاں تک کہ آخری وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح تو یہ رضامند تھے کہ ہمیں اٹانومی مل جائے مسلم پروونسز کو ود ان، اور ہمیں ریپرزنٹیشن مل جائے ان دا سینٹر صحیح طریقے کے ساتھ، تو وہ ہم کریں گے. ٹھیک. تو یہ ایک اچھا وقت ہے یہ ساری چیزیں یاد کرنے کا، انفیکٹ ریکال کرنے کا، کہ ہی ہیز ہیڈ اے ہسٹورک رول ٹو پلے. کیا ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی اس حوالے سے، ان کے سیاسی تجزیے کی اور ان کا جو سیاسی نظریہ تھا اس حوالے سے بھی بات ہوئی. بریک لیتے ہیں یہاں پر، بریک سے واپس آئیں گے تو جسے کہا جاتا ہے فرام سبلائم ٹو ریڈیکولس طرح بات ہو جائے، آج کے حالات کی بات ہو جائے، پاکستان جو کہ موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا، اس کے تعلقات کی افغانستان سے، ان کا دہشت گردی کا معاملہ سنجیدہ. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. باچا خان یونیورسٹی پہ حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تبادلہ ہو رہا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا، یا جس طرح کا تعاون پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے، پاکستان کے آرمی چیف کی طرف سے جو تعاون مانگا گیا ہے، اس کے بعد افغانستان کی طرف سے کیا جواب آیا، اور پھر پاکستان کی طرف سے DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے حوالے سے ایک سمری ہے بڑی چھوٹی سی اس رپورٹ میں چاہتا ہوں آپ دیکھیے اور پھر ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان آنے والی سرد مہری کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن 20 جنوری کو چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے نے پاک افغان تعلقات میں پھر سے دراڑ ڈال دی ہے. DGISPR کی اسی روز ہونے والی پریس کانفرنس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس افغانستان کی سم کارڈز موجود تھیں. کس نے ان کو تیار کیا، کس نے ان کو سپورٹ کیا، کس نے ان کو پہنچایا، کس نے بھیجا، کس نے حملہ کرایا، اس تمام کے بارے میں کافی حد تک انفارمیشن ہمارے پاس ابھی اکٹھی ہو چکی. ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سم ہی تھی. دوسری طرف آرمی چیف نے افغان صدر اشرف غنی کو فون کر کے کہا کہ افغانستان مجرموں کو نشانہ بنانے میں تعاون کرے، جبکہ افغانستان کے صدارتی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ چارسدہ حملے میں ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی. ادھر DGISPR نے ایک اور پریس کانفرنس میں چارسدہ حملے کے 4 سہولت کاروں کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا.
ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ افغانستان سے کنٹرول ہوا اور اب جو ہوگا وہ سب دیکھیں گے۔ آج افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس حملے میں افغانستان کی سرزمین کے استعمال ہونے پر احتجاج کیا گیا اور منصوبہ سازوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ افغانستان میں بیٹھے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے کیا پاکستان افغانستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس واقعے کی بنا پر پاک افغان تعلقات میں ایک بار پھر تلخی آ جائے گی اور اس کشیدگی کا خطے میں جاری جنگ اور افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات پر کیا اثر پڑے گا؟ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے اندر ہم نے کوشش کی سمرائز کریں ان فیکٹس کو جو آپ کے ہمارے سامنے آئے پچھلے کچھ دنوں میں۔ ندیم صاحب، سوال یہاں بڑا سمپل ہے کہ جس طرح کا ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں 410 اٹیک کے بعد، آرمی چیف نے کہا تعاون کریں، انہوں نے کہا جی ہماری سوائل استعمال نہیں ہوئی، DDISPR نے اسٹیبلش کیا کہ اور پاکستان کے پھر دفتر خارجہ نے بلا کے بھی کہا کہ آپ کی سوائل استعمال ہوئی ہے۔ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ افغانستان کو کہیں کہ جی کیونکہ آپ کی سوائل استعمال ہوئی ہے لہٰذا آپ ان لوگوں کے خلاف اب کارروائی کریں؟ نہیں، آپ پوزیشن میں تو جو مرضی کہتے رہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو لوگ یہاں سے نکالے تھے، جو یہاں سے بھاگے تھے سوات آپریشن کے بعد، فضل اللہ اینڈ کمپنی، انہوں نے جا کے وہاں پناہ لی ہوئی ہے ان کے بارڈر ایریاز میں۔ اب یہاں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ بھاگے ہوئے ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پناہ لی ہوئی ہے، جسے آپ حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں، اور باقی افغان طالبان۔ اچھا، اب جب یہاں سے کوئی اٹیک ہوتی ہے وہاں، تو وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں یا اس کی پلاننگ پاکستان سے ہوئی ہے، خواہ وہ یہیں کے لوگ استعمال کیے گئے ہوں مگر پلاننگ وہاں سے ہوتی ہے۔ اور آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہم تو ڈینائی کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب وہ اسی قسم کی ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں، وہاں سے اٹیکس پلان ہو رہی ہیں، اور وہاں سے کبھی لوگ بھی آتے ہیں، یہاں ان کے ہینڈلرز بھی ہیں، یہاں ان کے سمپتائزرز بھی ہیں، سلیپنگ سیلز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ تو یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے جا کے پریزیڈنٹ غنی کو یہ بات کہی ہے یا انہیں معلوم نہیں ہے، یہ سب پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ فضل اللہ اور ان کے لوگ، اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ پلاننگ ہوتی ہے اور یہ آتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو افغانستان کی طرف سے فل تعاون نہیں ملے گا۔ اس کی میں نے کل بھی پرسوں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت ہی نہیں ہے ان کی ملٹری کی کہ وہ اب ان علاقوں میں جا کے انٹیلیجنس ورک بھی کریں اور جا کے فضل اللہ اور ان کے لوگ اور ان کو کرب کریں۔ اور امریکن چلے گئے وہاں سے، امریکن تو صرف اپنے بیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوائے ایئر انٹیلیجنس کے اور وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی آپریشنز وہاں نہیں کر رہے۔ تو اٹس ناٹ پاسبل فار دی افغانس ٹو ٹیک آؤٹ دی مولانا فضل اللہ اینڈ کمپنی۔ بٹ اگر امریکہ، افغانستان اور پاکستان اگری ہو جائے ایک موڈس آپرینڈائی کے اوپر کہ آگے کیسے بڑھنا ہے تینوں نے، جس کے اندر پھر پاکستان کے اندر جو گھس بیٹھی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ایشورنسز دیے جائیں کہ ان کو یہاں سے ہم نکالیں گے یا ان کو یہاں ہم ختم کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ افغانستان آپ کی ہیلپ کرے فضل اللہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب تک آپ حقانی نیٹ ورک اور ان کو جو تکلیف دے رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے خلاف ایکٹ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا، یا یعنی کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں یا پھر آپ ان کے خلاف ایکٹ نہیں، ٹیبل پہ لانے کے ساتھ بھی کام نہیں ہوتا نا۔ ایز لانگ ایز دی حقانی نیٹ ورک از بیسڈ ان پاکستان اور ایریاز آف پاکستان اور آپ ان کے خلاف ایکٹ نہیں کر رہے ہیں، اس وقت تک میرا یہ تجزیہ ہے کہ افغانستان یہ فضل اللہ وغیرہ کے خلاف ایکٹ نہیں کرے گا۔ یہ ایک لیوریجنگ ہوتی ہے، آپ یہ کریں تو ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہم پہلے کر دیتے اور آپ بعد میں نہیں کرتے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ انکریمنٹلی ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کو ایویڈنس دے دی ہے، وہ جتنی مرضی آپ ایویڈنس دے دیں کچھ نہیں ہوگا۔ بٹ نظر صاحب، جتنی مرضی آپ ایویڈنس دے دیں وانوں کو کہ جی پریزیڈنٹ غنی یہ لوگ ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ میرے خیال میں 5ویں 10ویں دفعہ ہم اس ایشو کو جب ڈسکس کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ شاید کہ حالات بہتر ہو اور شاید یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے بہتر ہو یا کم از کم ہم کارروائی کریں، اس کے جواب میں وہ بھی پھر ہمارے طالبان جو ہمیں مطلوب ان کے خلاف کارروائی کریں، بٹ دس از ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے زیرو سم گیم۔ یس، یہ ہماری انڈیا کے ساتھ بھی زیرو سم گیم رہی ہے، بیکاز انڈیا کہتا تھا کہ امن آگے نہیں ہم بڑھ سکتے جب تک آپ جہادیوں کو ختم نہیں کریں گے، اور ہماری کچھ مجبوریاں ہیں یا کچھ سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہیں، ہم جہادیوں کو ختم نہیں کرتے، پھر ممبئی بھی ہو جاتا ہے، گرداسپور بھی ہو جاتا ہے، پٹھان کوٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔
ایسے ہی ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہم حقانی نیٹ ورک کو بھی ختم کرنے کے لیے, یہاں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پالیسی ڈیسیجن. اب یہ اس کے اوپر الگ پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں پالیسی ڈیسیجن لیا, کیا مجبوریاں ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. تبدیل نہیں ہو گئے بڑے اس وقت سے جب یہ بات, آپ کو پتہ ہے یہ بڑا یہ ڈسکشن کی ہے. اس میں صرف تبدیلی اتنی آئی ہے کہ ہم نے کچھ ایشورنسز دیے ہیں افغان گورنمنٹ کو اور امریکنوں کو کہ ہم جیسے ہم نے جہادیوں کے اوپر لیڈ لگائی ہوئی ہے یہاں, اور اکا دکا چیزیں ہو جاتی ہیں مگر جنرلی لیڈ لگائی ہوئی ہے, اور جو کچھ ہوتا بھی ہے کہ وہ چھپ کے ہوتا ہے, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, نہ ہی ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے اوپر بھی یہی ایشورنس دی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے اوپر ہم نے لیڈ لگائی ہوئی ہے, ہم ان کو کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں کرنے دیں گے جس کے ساتھ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے, جو نئی لیڈرشپ ہے منصور کی, اس کو سپورٹ کریں اور حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کریں فار دا ٹاکس. تو اس لیے جن کے ساتھ ہم نے جن کو ہم نے ساتھ لے کے آنا ہے, آپ ٹیبل پہ بٹھانا ہے, اب ان کے ساتھ ہم جنگ کہاں سے کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ان کو لے کے آئیں, تو ہم جب اگر ان کو لانا ہے تو پھر ہم ان کے اوپر بمباری کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے تو نہیں کام چلے گا. تو یہ ہمارا موقف ہے. اچھا, اب وہ افغانستان والے یہ کہتے ہیں یہ ہوگا تو چلیے پھر بات چیت شروع کرائیے, چلیے پھر ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیے. اسی لیے وہ کوادریلیٹرل اب ایک ڈائلاگ بھی شروع ہو گیا ہے, اور اس کے اندر یہی بات بن رہی ہے کہ سور جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے, اس کو لایا جائے ٹیبل پہ کیوں نہیں آ رہے ہو, اور وہ پھر طالبان کے اندر کچھ ایشوز ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چلتی رہے گی, وہ ہمیشہ یہی ہوگا کہ امریکنز کے ذریعے ٹارگیٹنگ کرنی پڑے گی فضل اللہ کو. تو امریکن اس بات کو احساس ہے ان کو کہ آپ اس دفعہ سنسیئر ہیں. پہلے وہ شک کرتے تھے کہ آپ شاید سنسیئر نہیں ہیں. ہمارے اوپر ڈبل گیم کا الزام بالکل لگایا, جنرل کیانی کے اوپر ڈبل گیم کا الزام لگایا تھا نا جنرل ایڈمرل ملن نے. پاشا ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور مشرف کے اوپر سیٹلائٹ امیجز تک دکھائے جاتے سارا کچھ, مگر یہ کرتے کچھ نہیں تھے, اور وہ کہتے تھے یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. جنرل رحیل کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, وہ ان کی سنسیریٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے, یہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. اس لیے وہ اب آپ کے لیے تھوڑا آگے جانے کے لیے تیار ہے, جس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں ایسے, اس کا یہ مطلب ہے کہ غنی تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. غنی تو خود ایک قیدی ہے وہاں, وہ کمزور ہے, قیدی ہے, اور وہاں بہت حالات خراب ہیں, اور پتہ نہیں وہ لاس بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو کہے گا یا اپنی فوج کو کہے گا یہ کر دو, ناٹ سو ایزی. وہاں ہر جگہ پہ ڈویژن ہوئی ہوئی ہے ان پاور بٹوین عبداللہ اینڈ غنی, اور بٹوین پٹھانز اینڈ نان پٹھانز. تو وہ تو اور وہاں کے بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. مگر انہوں نے یہ کہنا تو ہوتا ہے کہ دیکھیے جی یہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہوا, یہ وہاں سے ہوا ہے. یہ لیوریجنگ ہوتی ہے, تاکہ جب وہ ہمارے پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی ہم بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے وہاں ہمارے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, تو یہ ٹو ہینڈڈ ہے, آپ بھی کچھ کریں ہم تو کر ہی رہے ہیں. اس لیے یہ بڑا کانشیسلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آئے, افغانستان کے اندر پلاننگ ہوئی, سم کارڈ ہوئے, اور پریزیڈنٹ غنی وہ کیا کہیں گے, ہاں یہاں سے ہوا, ہاں اگر ہوا تو پھر ہم ایکشن لیتے ہیں, ایکشن لے نہیں سکتے تو کیا یہ تسلیم کریں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ یہی کہیں گے جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی. آپ کل کو ساری ٹریل ان کو دکھا دیں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ انڈیا کہتا ہے کہ لکھوی اور باقی سارے جو ہیں وہ پنجاب سے گئے, یہ پنڈ تھا, یہ ساری ایویڈنس ہے, اور آپ آج تک کہتے ہیں یار یہ ایویڈنس جو ہے یہ تو پکی ایویڈنس نہیں ہے, جسٹیسیبل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ لکھوی صاحب اس وقت باہر پھر رہے ہیں, لندن آ رہے ہیں. انڈیا آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے, آپ الزام لگاتے ہیں غنی کے اوپر, غنی کچھ نہیں کرتا. غنی آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے. مجھے بریک لینے پڑی ہے, لیکن دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر ہمارے پاس, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے ان کی تھریٹ آ رہی ہے, وی آر ناٹ گلوریفائنگ اینی تھنگ, بٹ ایک بڑا امیونٹ قسم کا تھریٹ ہے, اور انفارچونیٹلی پھر ہم افغانستان سے کسی قسم کا تعاون, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. نہیں, آپ تعاون جس قسم کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے جب تک یہ سارا ایشو آگے نہیں بڑھے گا, جس کا بیسک ایشو از پیس ان افغانستان, ٹاکس ود دی افغانز اینڈ طالبان. اس وقت تک یہ توقع کرنا کہ جو آپ کے طالبان ہیں جو وہاں گھس بیٹھی ہیں ان کے خلاف کوئی وہ آپ کی مدد کریں گے ٹو ہیلپ یو گیٹ ریڈ آف دیم, اٹس ناٹ. امریکن کر دیں گے ڈرون شون سے, ہاں وہ, مگر فزیکل جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک نئے ایشو کے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد دو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بات ہو جائے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے, اور
اس حوالے سے اس پروگرام کے اندر ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا. کیا ہو گیا؟ بڑی مسکراہٹ آ گئی ہے، پھر آپ کچھ شرمندہ لگ وہ رہے کسے کیا کہتے ہیں؟ دس از دی وہ کہتے ہیں نا اسمائل آف ریزگنیشن، مے بی اے اسمائل آف ڈپریشن. اچھا، ڈپریشن آلسو. کیونکہ جب آپ سبجیکٹ آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں. مجھے جب آپ تعریف کرنی پڑ جاتی ہے نا آپ کو، تو بس چھٹی ہوتی ہے. اچھا، بڑا مگر میں جب آپ کی تعریف کرتا ہوں مجھے تو بڑی خوشی ہے. صاحب میں نے آپ کو آج تک اپنی تعریف کرتے کبھی نہیں سنا. نہیں سنا آپ نے؟ کمال ہے. یو آر سچ اے گڈ لکنگ انٹیلیجنٹ ونڈرفل اینکر، اینڈ ون ڈے انشاءاللہ یو ول بی ون آف دا بگیسٹ اینکرز آف دس کنٹری. اچھا چلے، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. I hope this is not, you mean it. I mean it. اس پروگرام میں جی کچھ دن پہلے جب ہم بات کر رہے تھے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، اور اس انیشیٹو کے حوالے سے جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے لیا، دورے بھی کیے، اور بڑے ہوپ فل پاکستان کے پرائم منسٹر نظر آ رہے تھے کہ جی شاید وہ میڈیشن کرانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور یہاں پر بہت ایسے تجزیے اور تبصرے بھی کیے گئے کہ پاکستان کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اور انفیکٹ سعودی عربیہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ وہ رول پلے کرے. اس حوالے سے اسی پروگرام کے اندر جو ڈسکشن ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا پہلے آپ اس کا کلپ دیکھیے. ہمارے لیے یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اب سعودی عربیہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب وہ آئے ہمارے پاس، اور یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ جی وہ آپ ایران اور ہمارے درمیان کوئی رول ادا کریں، نانسنس. ایسی کوئی بات نہیں. وہ آپ سے مدد لینے آئے تھے، کانکریٹلی مدد لینے آئے تھے آپ سے. اس مدد 2-3 اس کے پہلو ہیں. پہلا پہلو تو ظاہر ہے یہ ہتھیار، ویپنز، ٹریننگ، یہ سارا کچھ. رنم شیٹی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ میڈیٹ کریں، وہ کانکریٹ مدد لینے آئے تھے آپ سے، ٹریننگ، ہتھیار، اس ٹائپ کی چیزیں. اور اب نجم صاحب جو فارن منسٹر ہے سعودی عربیہ کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ نو پاکستان میڈیشن بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. انہوں نے بھی اس بات کو رول آؤٹ کر دیا ہے. تو اب چلیں، بڑی مبارک ہو آپ کی پریڈکشن، آپ کی جو اسیسمنٹ تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی. یہ بات نہیں تھی، مجھے افسوس اس بات کا تھا. آپ کی اپنی اسیسمنٹ تھی. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہمارے کچھ اینکرز بھی اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ جی انہوں نے کہا جی وی آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری پازیٹیو رول. ہم یہ انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے، انہوں نے بھی ہمیں کہا. ایکچولی حقیقت یہ پہلے دن سے یہی تھی کہ نہ انہوں نے آپ کو کہا نہ انہوں نے آپ کو کہا. سعودی عربیہ کے جو سٹیٹمنٹ آیا، بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آیا ان کے منسٹر کا کہ ہمیں نہیں کسی کی ضرورت، ہمیں پتہ ہے ایران کیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، ہم دیکھ لیں گے اس کو. یہ اس کا بیان آیا. اور وی ڈونٹ نیڈ اینی میڈیشن. یار وہ 34 نیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں، وہ ہتھیار اربوں ڈالرز، ہنڈریڈز آف ڈالرز، بلینز آف ڈالرز کے وہ ہتھیار خرید رہے ہیں، اور وہ سعودی عربیہ کی ڈیفنس، مسلم امہ کی ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ آپ سے مدد لینے آئے تھے. یہ نہیں کہ جی آپ کوئی رول ادا کریں. ان کو چودھری دو لڑ پڑے ہیں تو آپس میں کرو، تسی بڑے بڑے چودھری ہو گئے، تھوڑی گل سن گے وہ تھوڑے چودھری دے بھی پیو نے ہوتے. تو یہ بیسکلی جو گئے تھے نا وہاں جنرل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، یہ انہیں ایشورنس دینے گئے تھے ہماری مجبوریاں ہیں. We can't give you everything you want, but we'll give you a lot of what you want. But a lot of it will have to be secret. Keep it under the wraps. دوسرا یہ کہ یہ جو الائنس شاہ صاحب بنا رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں پہلے پوچھ لیا کریں، ہماری بڑی بست ہو جاتی ہے وہاں کی ساڑھو پوچھے بغیر ہی. سارا فورن آفس کا پہلا سٹیٹمنٹ تھا وہ کلاسک تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا نام آ گیا. اب یہ ہے کہ جی نہیں نام آ گیا، کوئی بات نہیں، ہم جا کے وہاں رول ادا کریں گے، ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یقینی طور پہ ایسے ہی ہوگا. یہ جائیں گے دیکھیں گے ہو رہا ہے. یہ دے کانٹ افورڈ ٹو انٹیگنائز سعودی عربیہ. مگر کوئی رول کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے اس سٹیج پہ، اٹ کین اونلی بی دی یونائٹڈ اسٹیٹس، بیکاز یو ایس جو ہے اس کا رویہ تبدیل ہوا ہے. فرام بینگ 100% پرو سعودی اینڈ 100% اینٹی ایران، انہوں نے ایران کے ساتھ اوپننگس کی ہیں. اور وہ جو نیوکلیئر ڈیل جو ہوئی ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ڈیل فار یورپ اینڈ فار امریکہ. تو اس لیے اٹ ول ڈپینڈ آن امریکہ واٹ رول اٹ پلیز. ایک تو رول امریکہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سیریا اور عراق کے اندر، اسپیشلی سیریا میں کیا رول ادا کرنا ہے. سعودی عربیہ ڈٹا ہوا ہے کہ اسد کو ہٹانا ہے اور وہاں ایک شیعہ سنی ایکسٹریمسٹ رجیم انسٹال کرنا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے مگر سنی ایکسٹریمسٹ رجیم نہیں کرنا. اور اس لیے وہ شیعیٹس جو ہیں وہ شاید زیادہ ماڈریٹس ہیں. ادھر انہوں نے شیعیٹس کے ساتھ ڈیل کر لی ہے ایران میں. تو ان کا جھکاؤ جو اور عراق کے اندر ایز یو نو دے ہیو اے شیعیٹ گورنمنٹ. تو امریکہ کا جو رسپانس ہے ٹو ان کا جو پرسیپشن آف ریڈیکل اسلام، وہ یہی ہے کہ perhaps is a strategic ally. Shiite Islam is more amenable to an alliance.
کیونکہ ایران واز دی اونلی فیکٹر، اور وہ ایران فیکٹر شاہ کے زمانے میں تو نہیں تھا، اٹ واز اے اسٹرانگ امریکن ایلائی. یہ تو جب ایرانین ریولوشن ہوئی تو یہ ہلچل ہوئی نا. اب ایرانین ریولوشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ودرا کر رہی ہے. The revolution is withdrawing because revolution fail ہو چکی ہے. And they have become more pragmatic they now. are not being able to deliver anything to the people. تو اب وہ pragmatism کی طرف جا رہے ہیں، ریفارم کی طرف جا رہے ہیں، ماڈریشن کی طرف جا رہے ہیں. They suit America far more in the long term, medium to long term than Saudi Arabia. اور کیا یہ پرسپشن درست ہے کہ نہیں امریکہ ڈسٹنس کر رہا ہے خود کو سعودی عربیہ سے؟ از دس رائٹ؟ ڈسٹنس تو کر رہا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سعودی عربیہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تیل تو اب تم نے خریدنا کم کر دیا ہے، تو اب تم ہمارے پریشر کیا ڈالو گے؟ نیچرلی. تو اب سعودیز بھی دور ہو رہے ہیں، وہ بھی تھوڑی آنکھیں دکھا رہے ہیں امریکہ کو. اوکے، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی تھوڑا تاریخی پہلو یعنی خان عبدالولی خان صاحب کی برسی کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور جو آج ایشوز تھے اہم اس حوالے سے بھی بات ہو. کل کے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.